جائے وحشت ہے گلستان ہو کے گھر تیرے بغیر، جائے وحشت ہے گلستان ہو کے گھر تیرے بغیر، کیسے کٹ جائے گا دنیا کا سفر تیرے بغیر۔ موج دریائے محبت سے تلا تم نہ اٹھے، موج دریائے تلا تم سے دریائے محبت سے تلا تم نہ اٹھے، بے اثر ہے یہ سبھی فکر و نظر تیرے بغیر۔ تم تو سورج ہو مگر رات کا دکھ جانتے ہو، تم تو سورج ہو مگر رات کا دکھ جانتے ہو، کتنی بے چینی میں ہوتا ہے سحر تیرے بغیر۔ ماہ تاباں تیرے انوار سے ہے روشن ہے، ماہ تاباں تیرے انوار سے ہی روشن ہے، ٹوٹ جائے گا خلاؤں میں قمر تیرے بغیر۔ منتظر پلکوں پہ رہ جاتا ہے شب بھر شبنم، منتظر پلکوں پہ رہ جاتا ہے شب بھر شبنم، فرش پر گرتا ہے جب آئے سحر تیرے بغیر۔ آؤ اے دوست رفاقت کی ضرورت ہے ہمیں، آؤ اے دوست رفاقت کی ضرورت ہے ہمیں، دشت پرخار میں لاحق ہے خطر تیرے بغیر۔ جاؤں کس سمت بیاباں میں تجھے پانے کو، جاؤں کس سمت بیاباں میں تجھے پانے کو، ہر طرف گونجتی ہے آواز حذر تیرے بغیر۔ عشق محبوب میں جان دینے پہ ہم عازم ہیں، عشق محبوب میں جان دینے پہ ہم عازم ہیں، اب تو دشوار ہے لمحوں کا گزر تیرے بغیر۔ اے صبا یار سے کہہ دو یہ پیام اطہر، اے صبا یار سے کہہ دو یہ پیام اطہر، زندگی ہوگی میری کیسے بسر تیرے بغیر، زندگی ہوگی میری کیسے بسر تیرے بغیر۔ السلام علیکہ یا اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک من ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ
वली अमीरिल मुमिनीन वल हसन वल हुसैन अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम। जिस तरीके से आप जानते हैं, ये आज का दिन पंचशंबा जुमेरात यौमुल ख़मीस है और आज का दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर बहुत बड़ा ज़ियारती दिन शुमार किया जाता है। शब जुम्मा। शब जुम्मा आने वाले ज़ायरीन का जी चाहता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आकर इजहार मवद्दत कर सकें। और शब जुम्मा में यहाँ पर एक अजीब कैफियत होती है। पूरे हफ्ते में अमूमन आने वाले ज़ायरीन होते हैं, लेकिन जो शब जुमा की कैफियत है, खुदावंद मुताल तौफीक दे कि आप लोग यहाँ पर आकर ख़ुद अपने आप देखें और इस रश को, इस जुलूस को, इस हुजूम को और इस मजमे को आप ख़ुद महसूस करें और इस मजमे की मोहब्बत भरी रानाइयों में आप भी अपना हिस्सा मिला सकें। आप इस हमारे प्रोग्राम को रोज़ाना जादू टीवी, रॉको टीवी, फाइबर टीवी, अमेज़ॉन टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से आप मुलाहिज़ा फरमाते हैं और इस प्रोग्राम को आप रोज़ाना लाइव देखते हैं और ये आप प्लेटफार्म टीवी के ज़रिए से भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। खुदावंद मुताल आप लोगों को सलामती अता फरमाए, रहमतें हों, आप पर बरकतें हों। शब जुम्मा हाल दिल करबला का अजीब होता है। यहाँ पे आने वाला हर शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों में, करबला की खाक में ऐसा महव हो जाता है, ऐसा गुम हो जाता है कि अपना आपा भूल जाता है और हर लम्हे उसके दिल के अंदर करबला 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 होती है। आइए आप भी करबला में आकर अपना हिस्सा मिलाइए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस ज़र्रा नवाज़ी का शुक्रिया सिपासगुज़ारी कीजिए। जो लोग हमें मुख्तलिफ़ जगहों से देखते हैं वो जानते हैं कि हमने अर्ज़ किया था कल कि आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ अहले दूसरे मज़ाहिब की किताबों से भी आपको हवाले देंगे कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर के ऊपर दरवाज़ा जो था उसे आग लगाई गई थी और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर जुल्म किया गया था। तो ये किताब जो है इस्बातुल वसिया लिल मसूदी है, सफ़ा 146 पर इस माजरा को आप निगाह कर सकते हैं। अरबी ज़बान के अंदर है मेरे पास तो हवाला। ये बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर जो आग लगाई गई थी और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था। अब काफ़ी सारी बातें की जाती हैं, उनका नाम कैसे रख दिया गया था और वो कैसे हो गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं। उस दलील के तहत जो खुदावंद मुताल ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्ला मन इर्तज़ा में रसूल ही के ज़रिए कुरान की आयत में अता फरमाया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम का नाम खुद रखा था और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे जुल्मों के बारे में भी बताया था कि उम्मत ये जुल्म करेगी। लिहाजा इस्बातुल वसिया लिल मसूदी यानी मसूदी की लिखी हुई किताब इस्बातुल वसिया, इसके सफ़ा 146 पर आज दूसरा हवाला दे रहा हूँ। ये दूसरे मज़ाहिब की किताबों से हम दे रहे हैं। मज़हब तशय्युअ तो वैसे ही मुतयक्कन है, ये बनाई हुई बात नहीं है, ये हकीकत है। और वैसे भी जो इल्म से वाबस्तगी रखते हैं वो जानते हैं कि तवातुर जो होता है चंद किस्मों का होता है। एक तवातुर ये होता है कि एक ही मज़हब की किताबों में, एक तवातुर ये भी होता है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में भी वो जरियान वो किस्सा मिलता है। लिहाजा मुख्तलिफ़ किताबों में ये किस्सा मिलता है कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर जुल्म किया गया था।
یہ کربلا مقدسہ تقدس تقدیس ہمارے دل میں بھی چھوڑ دیتی ہے، اس لیے کہا کہ پھول کے قریب رہنے سے پھول کی خوشبو انسان کے پاس رہ جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام گل سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، ان کے پاس آئیں گے آپ کے دل میں یقیناً نورانیت آئے گی، اور اس نورانیت کو آپ خوب محسوس کر سکتے ہیں۔ اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا فرمایا، میں ذرا مختصر کرنے کے لیے کافی سارے کام کروں گا، جن میں سے نام کو میں اردو میں ہی کہہ دوں گا، تھوڑے سے الفاظ کہہ دوں گا تاکہ آپ تک حقیقی بات کو میں زیادہ سے زیادہ پہنچا سکوں۔ فرمایا فمن رضیت ابنتی عنہ رضیت عنہ ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ ومن غضبت علیہ فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ غضبت علیہ ومن غضبت علیہ غضب اللہ علیہ۔ فرمایا کہ جس سے میری بیٹی راضی ہو جائے اس سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتا ہوں، اور جس سے میں راضی ہو جاؤں اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے میری بیٹی ناراض ہو جائے اس سے میں ناراض ہو جاتا ہوں، جس سے میں ناراض ہو جاؤں اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لہذا سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت اور سیدہ سلام اللہ علیہ کی نفرت ملتے ملتے آخر تک اللہ تک پہنچتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ بیٹی ہے جن کی مودت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی اجر رسالت قرار دیا ہے۔ اور فرمایا، ایک آج شب جمعہ اسی اعتبار سے بھی ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا میزان العلم وعلی کا فتح والحسن والحسین خیوطہ وفاطمۃ علاقہ والآئمۃ من بعدی من عمودہ یوزن فیہ اعمال المحبین لنا والمبغضین لنا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا یہ جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میزان علم بنایا ہے، اور علی اس کے دو پلڑے ہیں، علی یعنی وزن کا ذریعہ ہیں، اور کہا کہ والحسن والحسین خیوط، امام امامین حسنین علیہم السلام اس کی وہ جو ڈوریاں ہوتی ہیں وہ ہیں۔ پھر فرمایا وہ فاطمہ علاقتہ، اور سیدہ سلام اللہ علیہ ان کو ربط دینے والی ہیں، وَلَمَا من بعد عمود، اور یہ جو آئمہ ان کے بعد آئیں گے نا، وہ اوپر جو لگی ہوئی عمود ہوتا ہے نا، مضبوطی کا سبب وہ ہیں۔ اور یوزن فیہ اعمال المحبین لنا والمبغضین لنا، اس کے اندر محبوں کے اعمالوں کا بھی وزن کیا جائے گا اور دشمنوں کے اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں جو دشمن ہوگا وہ اس میں جب وزن کیا جائے گا تو اس کی کیا کیفیت ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد میں جو ہوا کہ ہم نے آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کو جو عزیز ہمارے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے آپ سے بھی التماس کروں گا کہ آپ لوگ بھی فاتحہ پڑھیں گے، شب جمعہ کو اپنے مرحومین کو نہ بھولا کیجیے۔ جو اس ہفتے میں ہمارے عزیز اس دنیا سے گئے ان کے لیے بھی میں مومنین سے فاتحہ کی اپیل کروں گا۔ تو جو موت کا ایک مضمون ہے وہ ایک بہت ہی حیرت انگیز مضمون ہے، جو کہ چاہتے نہ چاہتے دنیا کا واحد عقیدہ ہے جس کے اوپر ہر کوئی ثابت قدم ہے کہ مرنا ضرور ہے۔ مرنے کے بعد میں اختلاف ہے، مرنے کا ہر کسی کو یقین ہے ایک دن ختم ہونا ہے، دی اینڈ ہونا ہے، ہر کسی کو معلوم ہے۔ ایک دخل رجل الی امام باقر علیہ السلام قال ان ملک الموت یدخل فی کل بیت 5 مرات کل یوم۔ پوچھتا ہے امام باقر علیہ السلام سے، مولا ہر روز ہر گھر کے اندر جو فرشتہ موت کا داخل ہوتا ہے 5 مرتبہ آتا ہے؟ معصوم علیہ السلام نے فرمایا قال نعم، معصوم علیہ السلام نے فرمایا نعم۔ فقال الرجل فکیف نحس بوجودہ، پوچھنے والے نے پوچھا مولا ہم اس کے وجود کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ قال علیہ السلام اعلم یا رجل ان لکل انسان خلال اليوم 5 وقفات۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر انسان کے لیے ہر دن کے اندر 5 وقفے ہوتے ہیں۔ وقفے کیا ہوتے ہیں؟ سکوت، یعنی انسان ایسے ساکت ہو جاتا ہے جیسے حیران ہو گیا ہو۔ پھر کہا ان سکوتا کا یقلب ملک الموت یقلب خدیک یمینا و شمالا و ینظرک وصل اجلک ام لا کل یوم یزور الناس باجمعہم۔ کہتے ہیں کہ ہر روز ملک موت جو ہے گھر کے اندر آتا ہے۔ یہ جب انسان ایک دم سے ساکت ہوتا ہے نا، یہ کیا وقت ہوتا ہے؟ اس وقت ملک موت آپ کے گھر میں آ کے آپ کے چہرے کو پکڑ لیتا ہے، کبھی ایک طرف دائیں طرف کرتا ہے پھر بائیں طرف کرتا ہے، اور یعنی جس طریقے سے خریدار ایک اپنے خریدنے کی چیز کو اچھی طرح دیکھتا ہے نا، اطمینان کرتا ہے، اسی طریقے سے اسرائیل ہر گھر میں آ کے ہمارے چہرے کو پکڑ لیتا ہے، ادھر کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے یا اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہے۔ اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہو تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اگر نہ لے گیا ہو
تو اسے چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ لیکن جب آپ ایک دم سے حیرت میں پڑ جاتے ہیں روزانہ، ایک دم سے ششدر رہ جاتے ہیں، تو یقین کیجیے یہ وہی وقت ہوتا ہے جب انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اس وقت اسرائیل نے آپ کے چہرے کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، لہذا ہر روز ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور یہ اسرائیل ہر روز 5 مرتبہ ہر شخص کے پاس آتا ہے، ہر گھر میں ہر شخص کے پاس 5 مرتبہ آتا ہے، لہذا ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ خداوند متعال ہمیں ان مسائل سے بچائے، مشکلوں سے بچائے۔ پھر معاذ بن جبل نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا مردوں کو اسی شکل کے اندر قبر سے نکالا جائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، جی ہاں اسی طریقے سے۔ معاذ نے پوچھا کل الناس، معاذ پوچھتا ہے سب لوگوں کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا عشرۃ اصناف تخرج بغیر اشکالہا، 10 شکلیں ایسی ہوں گی جو دوسری شکلوں کے اندر نکلیں گے۔ قال معاذ من الیہود، معاذ کہتے ہیں من الیہود، یہود سے ہوں گے؟ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں لا، نہیں۔ پوچھنے لگتا، معاذ نے پوچھا من النصارى، نصارہ سے ہوں گے؟ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں لا، یعنی نہیں۔ پوچھتا ہے معاذ من الکفار، کافروں سے ہوں گے؟ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں لا، نہیں۔ پھر پوچھتا ہے من یا رسول اللہ، معاذ پوچھتا ہے یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من امتی، میری امت سے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ بعضها یخرج بصورت قردہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بندر کی شکل میں گھروں سے نکلیں، قبروں سے نکلیں گے۔ پھر فرماتے ہیں بعضهم علی صورت الخنازیر، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سور کی شکل میں نکلیں گے۔ کہتے ہیں اور بعضهم علی وجوہہم منکسون مقلوب، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے وارونا، جسے فارسی میں کہتے ہیں الٹے ہوں گے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم ارجلہم فوق ورؤوسہم تحت، ان کے سر جو ہوں گے نیچے ہوں گے اور ان کے پاؤں آسمان کی طرف ہوں گے۔ اور فرمایا وبعضہم عمیٰ، فرمایا بعض لوگ جو ہوں گے وہ اندھے ہوں گے۔ وبعضہم صم وبکما، اور بعض ایسے لوگ ہوں گے جو گونگے اور بہرے ہوں گے۔ وبعضہم یمزغون السنتہم وہی مدلات علی صدورہم یسیل من القیح یتقذرہم اہل الجم، کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی زبان کو چبا رہے ہوں گے بری طریقے سے، اپنی زبان کو جو چبا رہے ہوں گے کہ چبانے سے ان کے منہ سے کچھ ایسا غلیظ مادہ نکلے گا جو بہہ بہہ کے ان کے سینے کے اوپر آ رہا ہوگا اس کیفیت کے اندر۔ اور یہ ایسی بری چیز ہوگی کہ دیکھنے والے جمعیت جو ہوگی وہ ان سے گھن کھانے لگیں گے۔ جب وہ گھن کھانے وبعضہم مقطع ایدیہم وارجلہم، اور بعض ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ وبعضہم مسلبون علی جذوع من النار، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آگ کے درخت کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے۔ وبعضہم اشد نتنۃ جیفہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن میں سے بہت زیادہ غلیظ بدبو آ رہی ہوگی۔ وبعضہم یلبسون جبابا من النار وقطران لاذقا بجلودہم، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں آگ کا کپڑے پہنائے گئے ہوں گے، اور ان کے اوپر جس طریقے سے تارکول ہوتا ہے نا، ٹپکنے والی چیز ان کے جسم سے، جلد سے چپکی ہوئی ہوگی اور وہ دہک رہی ہوگی۔ فقال معاذ یا رسول اللہ امن امتک ہؤلاء، معاذ پوچھتے یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی امت سے ہوں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا نعم من امتی، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ میری امت سے ہی ہوں گے۔ فقال معاذ ما ہی اعمالہم، یا رسول اللہ انہوں نے ایسا کیا گناہ کیا ہوگا جو اس عذاب میں مبتلا ہوں گے؟ قال یا معاذ اما الذین علی صورت القردہ فالعتاۃ من الناس، کہا کہ یہ جو لوگ بندر کی شکل کے اندر ہوں گے یہ چغل خوری کرنے والے لوگ ہوں گے۔ واما الذین فی صورت الخنازیر فاہل الشہت، اور یہ لوگ جو سور کی شکل کے اندر آئے ہوں گے یہ حرام کھانے والے لوگ ہوں گے۔ وَأَمَّا الْمُنْكِسُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فَأَكَلَتِ الرِّبَا، اور یہ لوگ جن کے سر نیچے اور پاؤں اوپر کی طرف ہوں گے یہ لوگ ربا یعنی سود خور لوگ ہوں گے۔ وَأَمَّا الْأَعْمَى الَّذِينَ يَجُورُونَ فِي الْحُكْمِ، اور یہ جو اندھے لوگ ہوں گے نا، ان کے بعد جب فیصلہ ہوگا تو یہ جھوٹ بولتے ہوں گے، غلط فیصلے کرتے ہوں گے۔ وَأَمَّا الصُّمُّ الْبُكْمُ فَالْمُجِيبُونَ بِأَعْمَالِهِمْ مُعْجِبُونَ بِأَعْمَالِهِمْ، یہ لوگ جو بہرے اور گونگے ہوں گے نا، یہ لوگ اپنے اعمال پہ عجب کرتے ہوں گے، ہاں میں نے پیسے دیے، ہاں میں نے یہ کیا، ہاں میں نے امام بارگاہ بنائی، ہاں میں نے مسجد بنائی، ہاں میں نے سجدے کیے، اللہ پہ احسان کیا، یہ ایسے لوگ ہوں گے۔
الذین یمزقون لسانہم العلماء والقضاۃ الذین خالفت اعمالہم اقوالہم، اور یہ لوگ جو اپنی زبان کو چبا رہے ہوں گے، گند ان کے منہ سے گر رہا ہوگا، ہمسائے لوگ ان سے کراہیت کھا رہے ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ علماء ہوں گے اور وہ قاضی ہوں گے جنہوں نے اپنے اعمال کی مخالفت کی ہوگی اپنے قول کی نسبت، کہتے کچھ ہوں گے کرتے کچھ ہوں گے، کہتے کچھ ہوں گے کرتے کچھ ہوں گے، یہ وہ علماء اور وہ قاضی لوگ ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ قُطِّعَتْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ جِيرَانَهُمْ، جن کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے نا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ہمسائے ان سے امان میں نہیں ہوں گے۔ کوڑا اٹھا کے ان کے دروازے پہ پھینک دیا، اپنے گھر کا گند ان کے دروازے کے آگے پھینک دیا، زور زور سے آوازوں میں چلانے لگے، گانے چلانے لگے اور لوگوں کو تنگ کرنے لگے، یعنی ان کے اوپر آوازیں کسنے لگے، اس قسم کی باتیں، ان کے گھر مریض ہے اسے تنگ کرنے لگے، اس قسم کی باتیں۔ وَأَمَّا الْمُصَلِّبُونَ عَلَى جُذُوعٍ مِّن نَارٍ أَصْوَاتُ مِنَ النَّاسِ إِلَى السُّلْطَانِ، اور جو لوگ لکڑی کے اوپر ایسی جلتے ہوئے درختوں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بادشاہوں کی طرف راہیں پیدا کرنے کے چکر میں رہتے ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ أَشَدُّ نِتْنَةً مِّنَ الْجِيَفِ فَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَّاتِ، اور یہ لوگ جن کے جسموں کے اندر سے بدبو کریہ بدبو آ رہی ہوگی، یہ وہ لوگ ہوں گے، جس طرح مردار کی بو ہوتی آ رہی ہوگی، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شہوات اور لذات کی پیروی کی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ يَلْبِسُونَ جِبَابًا مِّنَ النَّارِ قَالَ فَأَهْلُ الْكِبْرِ وَالْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ، کہا یہ لوگ جنہوں نے آگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے نا، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے کیا کیا ہوگا؟ تکبر کیا ہوگا، فخر کیا، میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں، یہ چیز ہے جنہوں نے یہ کی ہوگی، ان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ والخیلاء، اور اپنے آپ کی تخیل میں رہتے ہوں گے۔ المتکبر کالصاعد الجبل یری الناس صغارا ولا یعلم ان الناس تراہ صغیرا، یہ جو معصوم علیہ السلام کا ایک اور فرمان بھی آپ کے حضور پڑھ دیا کہ یہ جو تکبر کرنے والا شخص ہوتا ہے نا، یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پہاڑ پہ جس طرح سے جا رہا ہو، یہ نیچے کھڑے ہوئے لوگوں کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے یہ بہت ہی چھوٹے ہو گئے ہیں، لیکن لوگ جو نیچے کھڑے ہوتے ہیں اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا چھوٹا ہو گیا ہے۔ یعنی تکبر انسان کو رقیق بنا دیتا ہے، تکبر انسان کو پست بنا دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ایک وقت آئے گا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور کہا جائے گا غضوا ابصارکم، آنکھیں بند کر لی جائیں گی۔ وہ صدیقہ طاہرہ آئے گی جس کے آنے پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ سکینہ ہائے حسین، ہائے حسین، مظلوم حسین، ہائے بنت حسین، مظلوم حسین، ہائے بنت حسین، غریب بابا، غریب بیٹی حسین، غریب بابا، غریب بیٹی حسین، وہ بے کفن تھا، یہ بے ردا تھی، یہ بے ردا تھی، جیسی مسلح بابا تھا یہ بچھاتی، حسین دیتے تھے اس کو لوری، یہ اس کی ہادی وہ اس کا غریب بابا،
अस्सलामु अलैका या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास। मौला मेरी वालदा साहिबा को सेहत कामिला अता फरमा दीजिए, वो अपने पाँव पर चलती हुई घर वापस लौटें। या बार-ए-लाहा हमारी वालिदा का साया दराज फरमाइए और हमारी वालिदा को हमें खुशी सेहत के साथ रहने की तौफ़ीक अता फरमाइए। मौला हमें सबको मिलकर ज़ियारत के लिए आने की तौफ़ीक अता फरमाइए। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएँ। और एक और मौमी लिखते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। मौला आपको आपके शीरखार बच्चे का वास्ता है, मौला मुझे शिफ़ा दे दीजिए। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको बीमार करबला का वास्ता है, मुझे शिफ़ा दे दीजिए। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएँ। एक और मौमी लिखते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह या इमाम हुसैन। मौला मेरा दिल बहुत ज़्यादा आपकी ज़री 6 गोशों वाली देखने को दिल करता है। मौला बैनुल हरमैन में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के देखने को मेरा जी चाहता है। मौला मैं आपकी ज़ियारत के लिए आना चाहता हूँ। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास गया दुआ करने के लिए, काफ़ी दिन हो गए। मौला मेरी दुआ को कबूल फरमाइए। मौला आपको ज़ियारत नसीब फरमाए। एक और मोमिन लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको कुरान की अज़मत का वास्ता है। मौला मुझे करबला में दावत कीजिए। मौला मेरी जो गुनाहों के सबब से मेरे आने में रुकावट बनी है ना, मौला उसे दूर कर दीजिए। एक और मोमिन लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम। मौला मेरे गुनाह आपके सामने आश्कार हैं, आपसे शर्मिंदा हूँ। मौला बहुत ज़्यादा रूह से आ हूँ, मेरी मदद कीजिए। मौला सब जवान जो गुनाहों में मुब्तला है, या मौला उनको शादी के असबाब पैदा कीजिए और उनके घरों में जो परेशानियाँ हैं दूर फरमाइए। और सब जवानों को इस बात के लिए आमादा होने की तौफ़ीक अता फरमाइए कि वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सिपाही बने। मौला हमारी दुआएं कबूल फरमाइए। एक और मोमिन लिखते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरी सारी मुश्किलात, मेरी सारी गिरफ़्तारियाँ सबको हल कर दीजिए। मौला हमारे मरीज़ों को शिफ़ा दे दीजिए, हमारे जवानों को राह रास्त पर हिदायत कीजिए। मौला हम सब की आक़िबत बिल खैर अता फरमाइए। मौला सबसे बड़ी दुआ हुज्जत खुदा का ज़हूर अता फरमाइए और हमें अपने दरबार पर आने की तौफ़ीक अता फरमाइए। एक और मोमिन लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम। हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए। हम जब करबला के इस प्रोग्राम को देखते हैं तो हमारा दिल बहुत ज़्यादा चाहता है कि हम भी आएँ करबला में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम को अपनी आँखों से देखें। दुआ करें जिस तरह आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मौला हमें भी आने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। मौला आपको अपने दरबार में आने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। एक और मोमिन लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम या मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हमारे घर में जो परेशानियाँ हैं दूर फरमाइए। हमारे जो अजीज़ इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाइए। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैंने सुना है आपके हरम की खाक जिस पर पड़ जाए वो बख्शा जाता है। मौला हमारे अजीज़ों ने काफ़ी आपकी ज़ियारत की थी। मौला उन्हें भी अपनी ज़ियारत के सदक़े में बख्शिश अता फ़रमाइए और जो हमारे घर में तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, दूर फरमाइए। मौला हमारी दुआएं कबूल फरमाइए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।